अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुफ्ती ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात यह है कि मुझे अपने दोस्त ने मशवरा दिया हुआ है कि आप मतलब ये टेर टेर कर अशआर की तशरीह अपलोड किया करें। तो क्या ये आपको इस तरीके से मतलब फ़ायदा हुआ है या हो रहा है? अगर हो रहा है तो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जब आप ये वीडियो ज़रूर सुनें तो इसके बाद आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। लिहाज़ा अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल की वीडियोज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ आपके दोस्तों तक भी फ़ायदा पहुँचता चला जाए। तो अच्छा, आगाज़ करते हैं यहाँ पे शेर नंबर 4 की तशरीह से। शेर नंबर 4 की तशरीह क्या है? शेर नंबर 4 ये है, अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साए अब्र की मानिंद मैं गुजर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साए अब्र की मानिंद मैं गुजर जाऊंगा। अब तेरे शहर में, शहर का मतलब यानी सिटी, मुसाफिर की तरह, अजनबी की तरह, मतलब वो इंसान जो सफ़र करने किसी जगह पे चला जाता है और वहाँ पे सफ़र करने के लिए चला जाता है, ज़ाहिर बात है कि उसका इतना वक्त तो नहीं होता किसी जगह पे। तो मैं अजनबी की तरह, अजनबी की मानिंद मैं आऊँगा। साए अबर, बादल का साया। इस शेर का मफहूम यह है, आपको मफहूम इसलिए बताता हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए ये शेर। इस शेर का मफहूम यह है, अब मैं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह आऊँगा। अब मैं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह आया करूँगा और बादल के साए की तरह गुजर जाया करूँगा। ये इस शेर का मफहूम है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इस शेर की तशरीह आपको डिटेल में समझाता हूँ, तफसील से समझाता हूँ, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। शायर अहमद नदीम कासमी जिस तरह गज़ल के एक रवायती अंदाज़ होता है, वो भी एक रिवायती अंदाज से महबूब को ज़ालिम और संगदिल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मतलब इन्हें गज़ल के रिवायती अंदाज में महबूब को ज़ालिम और संगदिल दिखाया जाता है। संग दिल मतलब पत्थर दिल वाला, जालिम मतलब जुल्म करने वाला, जो आशिक पर तरह तरह के जुल्म सितम रवा रखता है। जाहिर बात है कि आशिक के ऊपर जुल्म सितम क्यों करता है? उसके साथ मोहब्बत होती है इसलिए करता है। लेकिन जबकि आशिक महबूब की एक झलक देखने के लिए बेकरार और बेचैन रहता है, उसके गली कूचों का तवाफ करता रहता है और महबूब के साथ या महबूब के शहर में ही डेरा डाल लेता है, मतलब उसके साथ करीब रहने को तरजीह दे देता है। लिहाजा शायर उसके शहर की एक एक चीज को महबूब रखता है। एक बात ये भी है, एक बात को मैं ये भी बताता चलूं कि अब जिसके साथ मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करने वाले के साथ साथ आपको, अगर वो मतलन मसलन अगर वो मुर्गियाँ उन्होंने पाली हुई है, उनका एक कसब रखता है, या कुत्तों की कसब करता है, बैलों की कसब करता है, या गाड़ियाँ रखने की का कसब करता है, हर चीज़ जो भी चीज़ है उस महबूब का मतलब जो इंटरेस्टेड है, उनकी जो भी चीज़ है जिसके साथ भी वो मोहब्बत करता है या महबूब करता है, तो आपको भी उनके चीज़ों के साथ, चीज़ों से मुराद मतलब यानी उनके गाड़ियों के साथ, जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, उन चीज़ों के साथ इंटरेस्टेड आपकी भी मतलब वो बढ़ती है। आप भी उनके साथ दिलचस्पी रखते हैं। चाहे अगर वो घोड़े रखने की शौकीन है और वो उनको अच्छे-अच्छे घोड़े पसंद है और जिस पे वो सवारी करता है, या इसी तरह अगर कोई और है उनको गाड़ियाँ पसंद है, कोई और है उनको किताबें पसंद है, तो आपको भी किताबें पसंद आने लगती है। अगर कोई और है उनको मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या अगर कोई किसी को कोई फल पसंद है, मुख्तलिफ किस्म के जो फल है, तो इसी तरह जो इंटरेस्ट वो अपने मतलब उन चीज़ों के हवाले से उनका होता है। तो लिहाजा आशिक भी यही चाहता है कि उसकी मोहब्बत में इजाफा हो, तो वो भी इस तरह करता है। और फिर वो जिन चीज़ों के साथ उनकी मोहब्बत होती है, दिलचस्पी होती है, तो ये आशिक को भी वो चीज़ें उनको अजीज होती हैं। महबूब असल में आशिक की तमाम तर वफाओं कुर्बानियों को किसी खातिर में नहीं लाता।
کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ محبوب ایسے ہوتے ہیں کہ عاشق اگر ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وفا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وفا کا جواب وہ جفا سے دیتا ہے۔ تو ایسے بھی زیادہ تر محبوب کرتے ہیں، ہمیشہ اس سے بے رخی اور مطلب بے وفائی وہ مطلب کرتا ہے، ان کے ساتھ مطلب یہ نہیں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتا، اس کی آہ اور فریاد پر بالکل توجہ نہیں دیتا۔ اگر ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، اگر ان کے دل کو تکلیف ملتی ہے، تو اس کے دل پہ بھی یا اس کے کان پہ بھی بالکل اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ لاپرواہی کرتا ہے۔ اور چنانچہ عاشق دل برداشت ہو کر یا دل برداشتہ ہو کر ڈس ہرٹ ہو کر محبوب سے ترک تعلق اختیار کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عاشق کہتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو لہٰذا مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے محبت۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہوں، مجھے بھی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ محبوب کا شہر چھوڑنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، آئے تھے تیرے شہر میں کتنی لگن سے ہم، آئے تھے تیرے شہر میں کتنی لگن سے ہم، منسوب ہو سکے نہ تیری انجمن سے ہم۔ آئے تھے تیرے شہر میں کتنی لگن سے ہم، منسوب ہو سکے نہ تیری انجمن سے ہم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئے تھے تیرے شہر میں، مطلب ہم تیرے شہر میں آئے تھے، کتنی لگن سے ہم، کتنی لگن سے مطلب کتنی محبت سے، کتنی چاہ سے، میرے دل میں کتنی محبت تھی، میرے دل میں الفت کو لیے ہوئے میں یہاں پہ آیا تھا، لگتا تھا میرا دل تجھ سے، لیکن منسوب ہو سکے مطلب تیرے ساتھ تعلق نہیں بنا، نہ تیرے انجمن سے ہم۔ انجمن کا مطلب یہاں پہ، انجمن کا مطلب ادارہ یا مدرسہ نہیں ہے، انجمن سے مراد یہاں پہ آپ کا محفل ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور آپ کے ساتھ دوستی نبھانا ہے، تو لہٰذا میں منسوب نہ ہو سکا نہ تیری انجمن سے ہاں۔ میں تیرے ساتھ دوستی روا رکھنا چاہتا تھا، تیرے ساتھ محبت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بس کبھی کبھار قسمت بھی نہیں ہوتی انسان کی۔ تو اس لیے شاعر یہاں پہ یعنی شاعر نے کیا کہا ہوا ہے، اسی طرح مطلب یعنی شعر میں کیا کہتا ہے، مطلب یعنی در پردہ محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کا شکوہ کرتا ہے کہ محبوب بے وفا ہے اور سنگ دل ہے، محبت نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تم نے میری چاہتوں کا صلہ نہیں دیا، مطلب تم نے میری چاہتوں کا صلہ نہیں دیا، بدلہ نہیں دیا، تمہارے ظلم اور ستم اور جو سنگ دلانہ رویہ ہے، اس سے ڈسہرٹ ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، حوصلہ ہار کر تمہارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ نہ تم نظر آؤ گے اور نہ مجھے ان مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کر رہے ہو اور آپ ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو وہ اگنور کرتا ہے، آپ کو وہ نظر انداز کرتا ہے، تو آپ کے دل میں ایک گلہ بنتا ہے اور مطلب آپ خفا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہوا اس حوالے سے، تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، تو تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، مطلب جب آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، نہ کر دوستی امیروں سے جو دل برباد کرتے ہیں،
نہ کر دوستی امیروں سے جو دل برباد کرتے ہیں، محبت کر غریبوں سے جو دل سے پیار کرتے ہیں، محبت کر غریبوں سے جو دل سے پیار کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاعر جو ہے، جو عاشق ہے، وہ آپ کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ چاہتا ہے اگر میری نظر لگے گی اور میں اب ان کے قریب جاؤں گا تو مجھے اگنور کرے گا، تو جب اگنور کرے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اے محبوب، اگر تم میری جانب میری طرف توجہ نہیں کرتے ہو تو میں بھی تمہارے شہر میں مزید نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے اس شہر کا رخ کرنا بھی پڑے، اس شہر کی طرف اگر مجھے کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑے، تو یہاں میرا جو رکنا ہوگا، جو قیام ہوگا، جو سٹے ہوگا، وہ عارضی ہوگا، وہ ٹیمپوریری ہوگا، وہ پرماننٹ سٹے نہیں ہوگا، مستقل سٹے نہیں ہوگا۔ پرماننٹ مطلب مستقل، عارضی مطلب ٹیمپوریری یا ٹیمپریری جس کو کہتے ہیں۔ میں مسافر کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا اور پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ جس طرح مسافر اگر کسی شہر میں سرائے یا اسی طرح مسافر خانہ میں قیام کرتا ہے تو اس کا وہ قیام، وہ سٹے عارضی ہوتا ہے اور وہ وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ چنانچہ میرا قیام، میرا ٹھہراؤ یا کسی جگہ پہ سٹے کرنا بھی اب سے تمہارے شہر میں عارضی ہوا کرے گا۔ یہ بھی میں عارضی ہی تجھ سے مطلب عارضی ہی میں یہاں پہ ٹھہراؤ کروں گا، سٹے کروں گا۔ جس طرح بقول احمد ندیم قاسمی ایک دو شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہے: اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پالو، اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پالو، پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں، اپنے تیور بھی سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے، اپنے تیور بھی سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے، دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ شعر ایک دفعہ پھر سنیں: اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پالو، اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پالو، پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں، اپنے تیور بھی سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے، اپنے تیور بھی سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے، دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تمہارے شہر سے بادل کے سائے کی طرح گزر جاؤں گا، اور جیسے بادل کا سایہ کچھ دیر کے لیے آسمان پہ موجود رہتا ہے، وہ موجود نہیں رہتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ سایہ زیادہ ہوتا ہے، بادل زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ سایہ بھی اتنا زیادہ مطلب وہ نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو دھوپ سے بچا لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں زیادہ تر مطلب وہ سائے سے لوگ مطلب ہی نہیں زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب گرمیوں میں بادل کا سایہ ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے، تو انسان بھی اس میں تھوڑا سانس لینے لگتا ہے بہرحال۔ لیکن جب اس میں گرمی زیادہ نہ ہو تو اسی وجہ سے لوگوں کو دھوپ سے بچا لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے وہ سایہ، پھر چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو بادل کے سائے میں عارضی قیام کی طرف اشارہ ہے۔ بادل کا سایہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتا ہے اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس شعر کا کہ جب کبھی میں تمہارے شہر آؤں گا تو بادل کے سائے کی طرح آؤں گا اور کچھ دیر گزارنے کے بعد چلا جاؤں گا، جس طرح بادل بغیر برسات کے ہی گزر جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھار ایسے بادل بھی آتے ہیں کہ وہ مطلب بارش ان سے، اصل میں یہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے حکم سے مطلب برس جاتی ہے۔ بارش جو ہو جاتی ہے وہ اللہ کے فضل سے آتی ہے اور لوگوں کو افسردہ چھوڑ جاتا ہے۔
مطلب جس طرح بادل بغیر برسات کے ہی گزر جاتا ہے اور لوگوں کو افسردہ خفا پریشان چھوڑ جاتا ہے، میں بھی تجھ سے ملاقات کیے بغیر ہی چلا جاؤں گا۔ یہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ ظلم ستم یہ بھی روا رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا یا ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، تو کبھی کبھار آپ ان کے دل میں محبت جگانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ میری ان باتوں پہ مطلب کان نہ دھریے گا، مطلب یہ میں جو کچھ کہتا ہوں کبھی کبھار میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری باتیں بھی غلط ہو سکتی ہے، مطلب انہیں محبت کے حوالے سے۔ بہرحال یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ میں بھی تجھ سے ملاقات کیے بغیر ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں چلا جاؤں گا؟ اس لیے چلا جاؤں گا تاکہ تجھے احساس ہو۔ شاعر نے پہلے مصرعے میں مسافر اور دوسرے مصرعے میں سائے ابر کی تشبیہات عارضی قیام کے اظہار کے لیے استعمال کی ہے۔ مطلب یعنی جس طرح جو پہلا شعر ہے جس میں مطلب یعنی دریا ہے اور سمندر ہے، ان کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا تھا، تو یہاں پہ شاعر نے مطلب مسافر اور دوسرے مصرعے میں سایہ ابر کی تشبیہات عارضی قیام کے اظہار کے لیے استعمال کی ہے۔ مسافر مطلب جو سفر کرتا ہے، جو اجنبی ہوتا ہے، اور سایہ ابر سایہ کو کہتے ہیں ابر مطلب بادل۔ تو جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، اور ایک شاعر کا ایک شعر کا مصرع آپ لوگوں کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے: ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ مطلب ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ وہ کہاں پہ ہے؟ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہم تیرے شہر میں کیوں آئے ہیں؟ مسافر کی طرح ہم آئے ہیں۔ تو کبھی کبھار کچھ لوگ مسافر کی طرح بھی کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو اور ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ بہرحال تو محبت کا جواب محبت سے بھی دینا چاہیے، اور کبھی کبھار اگر نہ دیا جائے تو شاید قسمت میں یہ نہ لکھی ہو۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے خصوص الدعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔